अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी, नॉवल का आगाज़ करते हैं। आज है नॉवल की 8वीं एपिसोड और नॉवल का नाम है रूह यारम और इसको लिखा है अरीफ शाह ने। ठीक है जी, आगे देखते हैं इस नॉवल में क्या होता है। लेकिन नॉवल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि आप लोग पूरी नहीं करते हैं, कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए जी, नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल कहाँ पे हमने स्टॉप किया था? 305 था हमारा पेज नंबर जी। ये रहा 305 जी। खिजर खिज़र हाँ में गर्दन हिलाकर चला गया। हजार कहने के बावजूद यारम ने बाहर से ही खाना ऑर्डर किया था। यारम, क्या हो गया है? अब मैं इतनी बीमार नहीं हूँ, आपने तो मुझे सदियों का बीमार कर दिया है। रूह रूठे हुए लहजे में बोली। आज उसने बिल्कुल शोनू के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यारम अपने होते हुए शोनू का जिक्र बर्दाश्त नहीं करता। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, खबरदार जो किसी काम को हाथ लगाया। हालत देखो अपनी, इतनी कमजोर हो तुम। हाँ पता है, हवा आकर मुझे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। उसने यारम की कई बार यही बात दोहराई थी। इसीलिए तो कहता हूँ, जब बाहर निकलो मेरा हाथ पकड़ कर जाया करो, मुझे साथ ले जाया करो। हवा का कोई भरोसा नहीं है। वो मुस्कुराया था। यारम, मुझे फातिमा बीबी से बात करवाएं। अब तक तो उन्होंने अम्मी का नंबर ले लिया होगा। वो जो कई दिनों से बात करना चाहती थी, आज उसका अच्छा मूड देखकर ही बोली। बेबी, इस वक्त मेरी और तुम्हारी बात हो रही है ना, फिलहाल छोड़ो, छोड़ दो सबको, मेरे बारे में बात करो। वो उसे मजीद अपने करीब खींचते हुए बोला। आपके बारे में ना? तो ठीक है, मुझे अपनी अम्मी से बात करवाएं, वो जिद्दी अंदाज में बोली। यारम ने अपनी जेब से फोन निकाला, कोई नंबर ढूंढा और डायल करके इसके हाथ में पकड़ाकर खुद उठ गया। बात करो, तुम्हारी फातिमा बीबी का नंबर है। तुम्हारे फ़ोन करने के बाद जाने कितनी बार उन्होंने इस नंबर पर फ़ोन किया। बिज़ी होने की वजह से मैं उठा नहीं सका। तो आज तुम बात कर लो, 10 मिनट में बात ख़त्म हो जानी चाहिए। आज का दिन सिर्फ मेरा है, जल्दी करो, कहकर बाहर चला गया। जबकि रूह अब फातिमा बीबी से बात कर रही थी। रूह मेरी जान, मेरे बच्चे, कैसी है तू? कितनी बार तुझे फ़ोन किया मगर किसी ने उठाया ही नहीं। फातिमा बीबी ने उसका हाल और खैरियत पूछने के बाद कहा। फातिमा बीबी, ये मेरे शोहर का नंबर है, वो बिजी थे ना, इसलिए आपका फ़ोन नहीं उठा पाए। आज भी मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो घर पर रुक गए। तब आपसे बात हो रही पा रही है। ख्याल रखता है वो तेरा? कैसा है? गुस्सा तो नहीं करता? हाथ तो नहीं उठाता तुझ पर? उनके लहजे में माँ वाली फिक्र थी। रूह बेख्तियार मुस्कुराई। काश ये औरत सच में मेरी माँ होती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। पता है, जरा सी बीमार हो जाऊं तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते। सर पर सवार होकर जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। रूह शर्माते हुए बता रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों में ऐसे ही प्यार कायम रखे। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, मुझे यकीन था तेरी मासूम शक्ल तेरे शोहर को किसी दूसरे के पास नहीं जाने देगी। इसीलिए तो अल्लाह ने तुझे इन जाहिल लोगों से निकाला। अल्लाह तेरे शोहर के दिल में तेरी मोहब्बत की और बरकत डाले। यहाँ तो यहाँ का तो हाल बहुत बुरा है बेटी। तेरी बहनें पैसों में खेल रही हैं। न जाने इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया। तेरी माँ तो रोज रोती है, कहती है कोई बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। तेरी बहनें तो रात घर वापस ही नहीं आती। फोन नंबर ले लिया था मैंने, कॉपी पेंसिल उठा लो तो तुझे लिखवा देती हूँ। उसके कहने पर उसने फौरन ही यारम की कोई पास पड़ी काम वाली फाइल निकाली और उसके पास पड़ी पेंसिल से लिखने लगी। फोन बंद करने के बाद यारम एक बार फिर से दूध का गिलास और मेडिसिन लिए उसके सर पर खड़ा था। यारम, मैं ठीक हो चुकी हूँ, उसने जल्दी से कहा। जानता हूँ, लेकिन ये कोर्स तुम्हें पूरा करना होगा ताकि तुम फिर से बीमार ना हो। जबरदस्ती खुद ही अपने हाथ से उसके मुंह में दबा रखता दूध पिलाने लगा। वैसे ये दूध कितने मजे का होता है ना। रूह को वाकई दूध बहुत पसंद था। अच्छा, ऐसी बात है तो ये पूरा गिलास खत्म करो और रोज रात सोने से पहले पिया करो। यारम ने बाकी बचा हुआ दूध भी उसे पिलाया। अब तुम आराम करो। उसका माथा चूम कर उठने लगा। रुकिए यारम, मुझे अम्मी से बात करनी है। ये मैंने नंबर लिया है। तुमने इस फाइल पर नंबर लिख दिया? यारम ने फाइल देखते हुए कहा। उसके चेहरे से परेशानी साफ जाहिर थी। क्या हुआ यारम, मैंने कोई गलती कर दी? सॉरी, मुझे नहीं पता था ये कोई ज़रूरी पेपर है। मुझे लगा इतने दिनों से यहाँ पढ़े हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इससे
سے پہلے کہ روح اپنے رونے کا شغل جاری کرتی یارم مسکرا دیا۔ تم سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھے اور یہ کام ہر 2 منٹ کے بعد شروع مت کر دیا کرو۔ اس نے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا، امی سے بعد میں بات کر لینا، پہلے میں ذرا آفس فون کر لوں۔ اس نے کمبل ٹھیک کیا اور فون اٹھا کر باہر آ گیا۔ ڈیول پلیز یہاں آ جاؤ، دادا نے کہا ہے کہ وہ تمہارے بھروسے پر یہاں آئے ہیں، انہیں بہت برا لگا ہے تمہارا یہاں نہ ہونا۔ خضر نے پریشانی سے بتایا، خضر تمہیں ایک سمجھ نہیں آئی، میں بتا چکا ہوں روح کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں نہیں آ سکتا، اتنا سا کام تم سنبھال نہیں سکتے، دادا کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے۔ ڈیول نے آرڈر دیا، میری بات سنو ڈیول، سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا یہاں ہونا ضروری ہے۔ روح اب ٹھیک ہے، خضر نے سمجھانے کی کوشش کی، روح ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو میں خود ہی آ جاؤں گا، اور اب بار بار مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ ڈیول فون بند کر چکا تھا۔ خضر نے فون دیکھ کر ایک سرد آہ بھری اور لیلا نمبر ملانے لگی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ خضر نے پوچھا۔ مجھ محبت میں ہارے ہوئے لوگ کیسے ہوتے ہیں خضر؟ لیلا نے سوال کیا۔ شاید میرے جیسے، خضر نے کہا۔ خضر میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، لیلا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں لیلا، تم میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، اور میں نے کب تم سے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرو؟ میری محبت میں امید محبت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ تم نے ڈیول کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اگر تم اس کے علاوہ نظر گھما کے کہیں اور دیکھتی تو شاید تمہیں میری محبت نظر آتی۔ اپنا خیال رکھنا۔ خضر فون بند کرنے لگا تھا۔ تمہارا شکریہ، تم نے کل رات میرا بہت خیال رکھا۔ کل رات شاید نشے میں کوئی بھی میرا فائدہ اٹھا سکتا تھا، اگر تم وہاں نہ آتے تو۔ لیلا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ محبت کی، عزت کی حفاظت کرنا ہر محبت کرنے والے پر فرض ہے، خضر نے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ خضر اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ پوچھو۔ یک طرفہ محبت ایسے ہی تکلیف دیتی ہے کیا؟ لیلا کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تمہیں یہ تکلیف سہتے ہوئے صرف 1 ماہ ہوا ہے، میں یہ تکلیف 6 سالوں سے سہ رہا ہوں۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن تمہارے پاس تو آپشن اب بھی موجود ہے۔ جب سب راہ بند ہو جائیں تب بھی خضر کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہوگا۔ فون بند ہو چکا تھا، اور لیلا اس کے لفظوں میں کھوئی اب یہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص آخر اس سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے تو کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، کبھی اسے مڑ کر دیکھا تک نہ تھا۔ وہ تو صرف ڈیول کے بارے میں سوچتی تھی، اسے دیکھتی تھی، لیکن کل رات ڈیول کی محبت کا سوگ منا رہی تھی۔ وہ اتنی نشے میں تھی کہ اپنا آپ تک نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ ایسے میں خضر ساری رات اس کے ساتھ اس کے سر پر کھڑا رہا، ایک لمحے کو بھی اس کو تنہا نہ چھوڑا، اور اب ساری رات کا تھکا آفس میں کام کر رہا تھا۔ کل رات خضر نے پہلی دفعہ اسے کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے اس لیے پریشان رہتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، شاید اتنی ہی جتنی وہ ڈیول سے کرتی ہے۔ ویسے تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم کل شاپنگ سے کیا کیا لے کے آئی تھی؟ یارم اس کے پاس بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا، جو کہ ابھی کل کا سامان لے کر روم میں آئی تھی۔ کیوں بتاؤں؟ کل آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ روح کو اسی کا کل والا تھپڑ یاد آ گیا تھا اور اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سوری یار، بہت زور سے لگا تھا کیا؟ وہ اس کے پاس اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ یاد نہیں، شاید زور سے لگا تھا۔ اس نے اپنا گال دکھایا جہاں یارم کی 2 انگلیوں کے نشان اب بھی موجود تھے۔ یارم نے بے اختیار اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھے۔ بہت بے شرم ہیں آپ، بہت گندے ہیں۔ وہ اپنا آپ اس کی باہوں سے چھڑواتی پیچھے ہٹی۔ ابھی تم نے دیکھی ہی کہاں ہے میری بے شرمی، وہ تمہیں اب دکھاؤں گا۔ وہ اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا، یارم ہٹے نا، میں نے آپ کو اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں۔ روح نے فوراً اس کی پناہوں سے نکلتے شاپنگ بیگ اٹھائے اور اس میں سے چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی۔ یارم اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بہت محفوظ ہو رہا تھا۔ وہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھنے لگی۔ یہ بھی لیلا نے لے کر دیا ہے، یہ بھی لیلا نے خریدنے کو بولا تھا، آپ اس کو پیسے دے دیجیے گا۔ نہ جانے کتنے پیسے اس نے میری چیزوں پر لگا دیے۔ روح بولے جا رہی تھی، جبکہ لیلا کے نام پر یارم کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ یہ لپسٹک روح کو اپنی پسندیدہ چیز مل چکی تھی۔ یارم کھل کر مسکرایا۔ اب وہ پھر سے یاد دلانے والی تھی کہ اکلوتی چیز وہ اس کے لیے نہیں لایا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے نہیں لے کے آئے تھے نا میرے لیے، میں خود لے آئی ہوں۔ اچھی ہے نا؟ اسے کھول کر دکھانے لگی۔ اب تم لگاؤ گی تو میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا کہ کیسی ہے، وہ ذو معنی انداز میں بولا، جس کے بعد روح کے گال لال ہو گئے۔ اب بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، بہت گندے ہیں۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ ارے یار، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کے پیچھے جانے لگا جب اس کا فون پھر سے بجا۔ اس کا موڈ پھر سے خراب ہو چکا تھا۔ یارم آج بھی اپنے کام پر نہیں گیا تھا۔ روح نے بہت کہا کہ اس کی وجہ سے چھٹیاں نہ کرے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کا کہنا تھا جب تک روح بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ کوئی کام نہیں کر پائے گا۔
آج بہت کہنے کے باوجود بھی صبح کا ناشتہ روح نے بنایا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے کہ دروازہ بجا۔ ارے یہ کون آ گیا؟ روح سوچتے ہوئے اٹھ کے دروازہ کھولنے لگی۔ جب یارم نے کہا کہ دروازہ وہ کھلے گا، روح کندھے اچکا کر واپس آ کر بیٹھ گئی تو یارم دروازہ کھولنے گیا۔ دروازہ کھولتے ہی یارم کھٹکا۔ دادا آپ یہاں آئیں، آپ یہاں آئے آئے اندر آئیں۔ یارم ان کے گلے ملتا ان کو اندر آنے کا راستہ دینے لگا، لیکن ان سے پہلے خضر اندر آیا۔ روح کو اندر جانے کا بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو ان کے کام کے بارے میں کچھ بھی پتا چلے۔ روح اپنے گھر میں انجان شخص دے کر اٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ان لوگوں کو بہت کہا کہ تمہیں بلائیں، لیکن یہ نہ تو میری بات تم سے کروا رہے تھے اور نہ ہی میرے پاس بلا رہے تھے۔ تم جانتے ہو میں یہاں صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ کتنی غلط بات ہے کہ تمہیں آ کر مجھ سے ملنا کتنی غلط بات ہے کہ تمہیں آ کر مجھ سے ملنا چاہیے تھا۔ اور وہ اسے ساتھ ہی لیے چلتے ہوئے اندر آئے۔ دادا دراصل میں کچھ بزی تھا، ورنہ میں خود آتا آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ تمہیں یاد ہے تم بچپن میں مجھ سے کچھ مانگتے تھے، میں تمہیں دے دیتا تھا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈیول بھی مسکرایا۔ دادا میرے پاس ایسا کیا ہے جو میں آپ کو دوں گا؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ جان مانگ لیجئے، یہ بھی آپ کی امانت ہے، ہنستے ہنستے دے دوں گا۔ یارم آج اپنے مزاج کے خلاف بہت مسکرا کر نرمی سے بات کر رہا تھا، کیونکہ سامنے بیٹھے اس شخص کے یارم پر بہت احسانات تھے۔ اس کی بات پر وکرم دادا نے کہکا لگایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ مجھے یہ چاہیے ڈیول۔ انہوں نے تصویر اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے کہا جان مانگ لو تو تم نے جہاں نہیں مانگ لی، میں نے کہا جان مانگ لو تو تم نے جان ہی مانگ لی۔ وہ میری غیرت ہے، بیوی ہے بیوی۔ یارم نے فون اٹھا کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ ڈیول حد میں رہو، مت بھولو کہ میں کون ہوں، تم مت بھولو کہ میں کون ہوں، اس سے پہلے کہ کھڑے کھڑے تمہاری جان لے لوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یارم غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، اگر ایسے نہیں تو ویسے سے ہی، جو چیز مجھے چاہیے وہ تو میں حاصل کر کے رہوں گا۔ مجھے لگا تھا تم شرافت سے مان جاؤ گے، لیکن تم تو مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو۔ مت بھولو تمہیں اس مقام پر پہنچانے والا میں ہوں۔ دادا ابھی بھی پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا ہوا بول رہا تھا۔ اگر میں تمہیں پیسے نہیں دیتا تو یہ مقام مجھے تمہارے پیسے سے نہیں اپنی پاور سے ملا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری عزت اس لیے کرتا ہوں کہ تم نے مجھے پیسہ دیا؟ غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں تمہاری عزت اس لیے کرتا تھا کیونکہ تم دوسروں کی عزت کی بھی کیونکہ تم دوسروں کی عزت بھی نظر نہیں رکھتے کیونکہ تم دوسروں کی عزت پہ نظر نہیں رکھتے تھے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں کبھی ملاوٹ نہیں دیکھی تھی۔ اگر معلوم ہوتا کہ تم اس طرح میری بیوی کی تصویر لے کے آؤ گے اور تمہارا ہاتھ کاٹ دیتا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ میری بیوی ہے، تم میرے گھر پر میری بیوی کی تصویر لے کر میرے پاس آئے ہو، یعنی کہ تم نے جانتے بوجھتے ہوئے میری عزت پر نظر ڈالی۔ شکر کرو کہ اس وقت میں گھر پر ہوں، ورنہ میں اپنی غیرت پہ آنکھ اٹھانے والے کی آنکھیں نکال دیتا ہوں۔ اپنی یہ شکل دفع کرو یہاں سے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم ڈیول کے ساتھ بیٹھو، تم اس راشد کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو۔ میں تمہیں دھکے مار کے نکالوں یا خود یہاں سے جاؤ گے؟ اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھتے ہوئے یارم پھر سے دھاڑا تھا۔ جا رہا ہوں میں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو چیز ایک بار وکرم دادا کو پسند آ جاتی ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ لڑکی صرف ایک رات کے لیے چاہیے تھی، لیکن اب وہ لڑکی مجھے ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ اس سے پہلے کہ دادا کچھ اور کہتا، یارم اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ گیٹ آؤٹ، وہ دھاڑا تھا۔ چلو خضر، وکرم دادا غصے سے بولا اور چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں چل رہا تھا۔ اس نے مڑ کے ایک نظر خضر کو دیکھا، جو ایسے ہی بازو سینے پر باندھے کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وفاداری، بہت وفادار ہو تم خضر، لیکن تمہارے جیسے لوگوں کی قدر نہیں ہے یہاں۔ تم جب چاہے میرے پاس آ سکتے ہو، ویسے بھی تمہارا یہ باس تو کچھ دنوں میں مر جائے گا۔ وکرم دادا سے پنگا لیا ہے اس نے، وکرم دادا مسکراتے ہوئے بولا۔ خضر سڑکوں پر بھیک مانگ کے کھا لے گا، لیکن ڈیول کے ساتھ غداری کبھی نہیں کرے گا۔ خضر اسے سنانے والے انداز میں بولا۔ وکرم غصے سے باہر نکل گیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وکرم کی سوچ ایسی ہو سکتی ہے۔ اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا تو میں انہیں یہاں کبھی نہ لاتا۔ وہ مجھ سے ضد کرنے لگے کہ انہیں تم سے ملنا ہے کسی بھی حالت میں۔ تم نے انہیں اپنے آفس میں بیٹھنے کے لیے کہا تھا، اس لیے میں وہاں لے کے گیا، لیکن جب میں وہاں گیا تو وہ روح کی فوٹو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے بتا دیا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، بس پھر کیا تھا، وہ مجھے زبردستی ساتھ گھسیٹ لائے۔ خضر اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا، جبکہ یہ بات الگ تھی کہ کمرہ بند ہونے کی وجہ سے روح کچھ بھی سن نہیں پائی، لیکن پھر بھی خضر نے کنفرم کرنے کے لیے اسے چائے بنانے کا کہا، تو وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کے لیے چائے بنانے چلی گئی اور پھر زبردستی خضر کو کھانے پر روکنے لگی، جس سے خضر ایک بار پھر سے پرسکون ہو گیا تھا۔ لیکن اب وہ اس بات کو لے کر بھی ٹینشن میں تھا کہ وکرم دادا کو روح پسند آ گئی ہے اور یارم روح کو کسی حال میں نہیں گوائے گا، یہ تو اس کی آنکھیں ہی بتا رہی تھی۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنا غصہ ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔
اس نے مجھے انکار کیا، میں نے اسے یہ مقام دیا۔ جب لوگوں کو اس نے اپنی طرف لگانا تھا تو میں نے اسے پیسہ دیا۔ کیا مانگا تھا میں نے اس سے؟ صرف وہ لڑکی۔ ایک لڑکی کے لیے اس نے میرا گریبان پکڑا، میرا وکرم دادا کا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے اکبر، کسی بھی قیمت پر سب کو لگا دو۔ ڈیول کو میں اس کی اوقات دکھاؤں گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ وکرم کے ساتھ پنگا لے کر اس نے اچھا نہیں کیا۔ وکرم کا انکار کر کے اس نے وکرم کی توہین کی ہے۔ دادا آپ ریلیکس ہو جائیں، لڑکیاں بہت ہی ہیں، بھول جائیں اس لڑکی کو۔ یہاں ایک سے ایک حسین لڑکی آپ کو خدمت میں حاضر ہے۔ اکبر اسے ایک سے ایک حسین لڑکی دکھاتے ہوئے بولا۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیا کہا؟ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ وہ مجھے اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ وہ بہت حسین ہے، یا میرا اس پہ دل آ گیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈیول کے اندر کس حد تک بسی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی اس کی کمزوری بن چکی ہے، اور میرا گریبان پکڑ کر ڈیول نے مجھے اس کی کمزوری پر حملہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وکرم دادا دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ تو کیا سوچا آپ نے؟ اکبر نے پوچھا۔ راشد اپنے بھائی وسیم کے بعد بالکل ہی بے مول ہو گیا تھا۔ اب انڈر ورلڈ میں اسے کوئی کتے کے بھاؤ بھی نہیں پوچھتا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وکرم یہاں آ کر اس کے بھائی کا بدلہ لے گا، اس کے سب خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دادا ڈیول بہت خطرناک ہے، آپ کو پتا ہے اس نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ اس کی بیوی کا فون آ گیا تھا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو اتنی بھیانک موت دی کہ میں سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں۔ راشد نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب تم دیکھنا کہ میں اسے کتنی بھیانک موت دیتا ہوں۔ وکرم دادا کہکا لگا کے ہنسنے لگا۔ یارم کو پتا تھا کہ وکرم اس کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہا ہوگا۔ اسے نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ اسے ڈر صرف روح کا تھا، وہ روح کو کھو نہیں سکتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کسی طرح روح کو اس کی حقیقت نہ پتہ چل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ روح کو کیا جواب دے گا؟ کس طرح سے اسے اپنا یقین دلائے گا؟ وہ تو سمجھ چکا تھا کہ روح خود سے زیادہ اس پر اعتبار کرتی ہے۔ روح جب تک اپنی آنکھوں سے اسے اس طرح کا کوئی کام کرتے نہ دیکھے، وہ کسی دوسرے پر یقین نہیں کرے گی۔ اور اس بات پر یارم پرسکون تھا، اور اوپر سے سارم بھی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ جی تو دوستو، اب آپ کو کیا لگتا ہے وکرم آگے کیا کرے گا؟ کیا اب روح کو سب کچھ پتہ چل جائے گا؟ کیا سب جاننے کے بعد روح یارم کا یقین کرے گی؟ دادا چھوٹے بڑے سب گنڈوں کو اپنے ساتھ ملا چکا تھا۔ ڈیول کو پل پل کی خبر مل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دادا نے ابھی تک کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا۔ آخر اس کا کیا ارادہ ہے؟ یارم کی سوچ کے مطابق اب تک دادا کو کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھانا تھا، پر اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ وہ ڈیول کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ کہیں اس کا ارادہ روح کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کرنے کا تو نہیں؟ دادا کیا سوچ کر چپ ہے؟ کہیں روح کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا، یا شاید کچھ اور؟ مجھے روح کو جلد از جلد یہاں سے نکالنا ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یارم ہم یہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے اس وقت، ان کا ضروری سامان پیک کر رہے تھے۔ بیبی کیونکہ میں نے اپنا گھر لے لیا ہے، اور اب ہمیں اس فلیٹ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا گھر ایک گھر سے بڑا ہے اور بہت آرام دہ ہے، تم وہاں آسانی سے گھوم پھر سکتی ہو۔ اب تمہیں اس 2 کمروں کے چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یارم نے پیار سے سمجھا۔ کیا سچ میں ہمارا اپنا گھر اس سے بڑا ہو اور ہوادار؟ روح ایکسائٹمنٹ میں بولی تو پاس کھڑا شارف مسکرایا۔ ہاں روح، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم دونوں آرام سے بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ تمہارا یہ کتا بہت انجوائے کرے گا۔ یہ کتا نہیں ہے، اس کا نام شونو ہے، روح نے منہ بنا کر بتایا۔ ہاں نا، وہی شونو، میں بھی یہی کہہ رہا تھا، غلطی سے منہ سے کتا نکل گیا۔ وہ کیا ہے نا، نام کوئی بھی رکھ لو، نسل تو نہیں بدلتی نا؟ شارف اپنی بات کو کور کرنے کے چکر میں اور الجھ گیا۔ روح نے گھور کر دیکھا، یعنی وہ اسے یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا تم چاہے جو بھی نام رکھ لو، یہ کتا ہے اور کتا ہی رہے گا۔ میرا مطلب ہے دنیا کا سب سے پیارا جانور تو کتا ہی ہے، اور سب سے پیارے جانور کتے کا سب سے پیارا نام شونو، جو دنیا کی سب سے پیاری لڑکی روح نے رکھا ہے۔ یارم پاس کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، پھر ان دونوں کو ایسے ہی باتوں میں لگے دیکھ کر اس نے خضر کو مخاطب کیا، جو ضروری سامان پیک کر رہا تھا۔ لیلا سے بات ہوئی تمہاری؟ وقتی طور پر اس پر بہت غصہ کر گیا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس دن اس نے یارم کی بہت مدد کی۔ روح کی حالت دیکھ کر یارم بہت پریشان ہو گیا تھا، اسے اپنا ہوش بھی نہ رہا تھا۔ اگر ایسے میں لیلا اس کے پاس نہ ہوتی تو شاید وہ اس سچویشن کو ہینڈل نہ کر سکتا۔ اس کی طبیعت ان دنوں کو ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور وہ دوسری لڑکی معصومہ؟ یارم نے پوچھا تو شارف کے کان کھڑے ہو گئے۔ معصومہ میڈم ضرورت سے زیادہ معصوم ہے، لیکن فکر مت کرو، اس کی معصومیت میں نکال لوں گا۔ فی الحال تم دادا والا مسئلہ حل کرو، سارم کو ہم بعد میں سنبھال لیں گے۔ معصومہ کا سارم سے کیا تعلق؟ شارف ان کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ہم یہاں کام کرنے آئے، تمہارا معصومہ نامہ سننے کے لیے نہیں۔
بہتر ہے کہ کام پر دھیان دو، تمہاری چہتی آئی نہیں، تم نے تو کال کر کے تو یہاں بلایا تھا۔ خضر نے بات بدلنا چاہیے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شارف بس اتنا بول کر پھر سے روح کے کتے کے ساتھ کھیلنے لگا۔ روح تمہیں خواب آتے ہیں؟ اس کے پاس کھڑا پوچھنے لگا۔ یارم اور خضر نے ہمیشہ کی طرح اس کی بے فضول بات پر گردن نفی میں ہلائی۔ تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، خضر بولا۔ خواب تو سب کو آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، کبھی کبھی تو بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ روح نے ہاتھوں سے ڈرانا چاہا تو یارم بے اختیار مسکرایا۔ تم نے خواب میں کبھی مجھے دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے اتنا ہینڈسم؟ شارف کی بات مکمل ہونے سے پہلے روح بول پڑی۔ نہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اب اتنے بھی ڈراؤنے نہیں آتے۔ اس سے پہلے کہ شارف اس کی بات سمجھتا، یارم اور خضر کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا اور پھر روح کو گھورنا چاہا، لیکن وہاں اب کوئی نہ تھا۔ پھر وہ خود بھی مسکرا دیا۔ میری بہن بھی میری طرح ہے، حاضر جواب ڈرونی۔ شریف کی بات ختم ہونے سے پہلے خضر بولا۔ اوئے میری بیوی بہت کیوٹ ہے۔ روح کی تعریف یارم برداشت نہ کر پایا۔ وہ تینوں مسکرائے اور اپنے کام پر لگے۔ اگر وہ سب کچھ سن چکا ہے تو ابھی تک اس نے تمہارے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ سارم اس وقت معصومہ سے بات کر رہا تھا۔ یہی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر ڈیول کو خضر نے سب کچھ بتا دیا ہوتا تو اب تک وہ مجھے گولی مار چکا تھا۔ معصومہ واقعی میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں، میں خود اس سے بات کروں گا۔ بس اتنا پتہ چل جائے کہ خضر کو کتنا پتہ چل چکا ہے۔ تم سارا الزام مجھ پر لگا دینا کہ میں زبردستی تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارم نے پریشانی سے کہا۔ نہیں سارم، میں اپنے لیے تمہیں مصیبت میں نہیں ڈال سکتی۔ معصومہ پریشان تھے۔ تم پریشان مت ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں سب سنبھال لوں گا۔ بس ایک بار میں اس لڑکی کو سب کچھ بتا دوں۔ یارم کیسے کسی کی زندگی اس طرح سے برباد کر سکتا ہے؟ اس نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کے رکھا ہے اور اسے کچھ بتایا تک نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اس کی بیوی کو ٹارگٹ کیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یارم اس کی بات ضرور سنے گا۔ اگر وہ سچ میں اس سے پیار کرتا ہے تو اس کی بات وہ ضرور مانے گا، سارم نے کہا۔ لیکن سارم، اگر روح کو سب کچھ پتہ چل گیا تو کیا گارنٹی ہے کہ بیچاری ڈیول کے ساتھ رہنا چاہے گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، یا شاید ڈیول سر روح کو مار نہ دیں۔ معصومہ نے پریشانی سے کہا۔ اگر وہ اس سے سچا پیار کرتا ہے تو اسے مارے گا نہیں، اور نہ ہی وہ کسی بے گناہ کو مارتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ روح یارم کو مجبور کر دے گی سلنڈر کرنے پر۔ اور اگر ایک بار یارم ہمارے ہاتھ لگ گیا، دبئی میں مافیا راج کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اس وقت مافیا کا سب سے بڑا ڈان ڈیول ہے۔ مجھے مافیا ورلڈ ختم کرنا ہے، مجھے یہ گندگی ختم کرنی ہے۔ معصومہ پلیز میری ہیلپ کرو، میں کچھ غلط نہیں کر رہا، اور میں اپنے وعدے کے مطابق تمہارے بابا کے قاتلوں کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اب پریشان مت ہو اور آرام کرو۔ سارم کا فون بند ہونے کے بعد بھی نہ جانے کتنی دیر وہ سوچتی رہی، کیا وہ صحیح کر رہی ہے؟ جب روح کو یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو وہ کیسا ریئیکٹ کرے گی؟ روح کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ یارم اور وہ اس وقت اپنے نئے گھر میں تھے، جو دوسرے گھر سے کافی بڑا اور ہوادار تھا۔ کیسا لگا؟ یارم نے روح کے پاس آ کر پوچھا، جبکہ شارف اور خضر ان کا سامان اندر لے کے جا رہے تھے۔ بہت اچھا ہے، روح نے خوش ہو کر کہا۔ یارم مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ فلیٹ بھی آپ کا اپنا ہے، تو اب آپ اس فلیٹ کا کیا کریں گے؟ ہم تو یہاں آ گئے ہیں۔ روح نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں اسلحہ سیو رہے گا۔ اس کی بات کا یارم نے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن شارف خضر کے کان کے قریب بولا۔ خضر بے اختیار مسکرایا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، خضر نے آنکھ دبا کر کہا، جبکہ شونو صاحب اب یارم کے پیر کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یارم بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ روح اسے پیچھے کرو ورنہ میں اسے کک کر دوں گا، یارم نے سختی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوف، کتنے بے رحم ہیں، کتنے بے رحم انسان ہیں آپ، ایک چھوٹے سے جانور کو لے کر ایسا کہتے ہیں۔ روح سے جانور مت بولو، یہ تمہارا شونو ہے، شارف نے دہائی دی اور بھاگ کر باہر اور سامان لانے لگا، جبکہ روح نے پیچھے سے اس کی پیٹھ کو گھورا تھا۔ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آج جب ڈیول اپنے کام پر جائے گا، ہم اس لڑکی کو اٹھا لیں گے، پھر ہم اس سے اپنا کام نکلوائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ گھر چینج کر کے وہ لڑکی کو ہم سے بچا لے گا، لیکن یہ صرف اس کی غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ ہم اس پر 24 گھنٹے نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ کب کیا کرتا ہے ہم سب ہمارے علم میں ہے۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن ڈیول نے وہ ثبوت جو میرے آدمی کے خلاف اپنے پاس رکھا تھا وہ آگے پہنچا دیا ہے۔ کل انڈین گورنمنٹ اسے سینٹرل جیل سیٹ کر دے گی۔ مجھے کسی بھی حالت میں وہ ثبوت واپس چاہیے، اور وہ لڑکی بھی جس کی وجہ سے اس نے میرا گریبان پکڑنے کی ہمت کی ہے۔ دادا نے اپنے سامنے بیٹھے کئی ہی گنڈوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کسی نہ کسی وجہ سے یارم کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور اب اس سے بدلہ لینے کے لیے دادا کا ساتھ دینے سب سے آگے پہنچے تھے۔ رات کے 12 بجنے میں ابھی تقریباً 10 منٹ باقی تھے۔ یارم نہ جانے باہر کیا کر رہا تھا۔ آج شارف اور خضر بھی اپنے اپنے گھر نہ گئے تھے،
اور اب اسے باہر بھی نہیں آنے دے رہے تھے اور سونے کے لیے بھی منع کر رکھا تھا۔ ذرا سا جھانک کر دیکھ لیتی ہوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ سوچتے ہوئے اٹھی، لیکن یارم کی سخت دھمکی یاد آ گئی کہ اگر تم نے ذرا سی بھی چیٹنگ کی تو دیکھنا میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ یہ سوچتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئی۔ یارم سے پنگا لینا اسے ہمیشہ ہی بھاری پڑتا تھا۔ آخر یہ لوگ باہر کیا کر رہے ہیں؟ اب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو رہی تھی، لیکن یارم کے آرڈر کے مطابق وہ اپنے آپ کو زبردستی جگائے ہوئے تھی۔ اس گھر میں آ کر اسے سب سے زیادہ خوشی اپنے شونو کا چھوٹا سا کمرہ دیکھ کر ہوئی تھی، جو کہ کتے کو مد نظر رکھ کر بنوایا گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یارم نے بھی اس کے شونو کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ آخر وہ لوگ باہر کیا کر رہے ہیں۔ آج اس گھر میں ان کی پہلی رات تھی۔ روم ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے باہر سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی اور روح کو یہاں ابال اٹھ رہے تھے کہ آخر یہ لوگ باہر کیا کر رہے ہیں۔ سب کچھ ریڈی ہے، نہ کسی چیز کی کمی تو نہیں۔ یارم نے سب کچھ اپنے ہاتھ سے کیا تھا، لیکن وہ اب بھی بار بار خضر اور شارف سے پوچھ رہا تھا، ارے سب کچھ ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مت کرو، شادی کے بعد روح کا پہلا برتھ ڈے اس کا بیسٹ برتھ ڈے ہوگا۔ خضر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا یہ برتھ ڈے بیسٹ ہو، اور اس سے بھی بیسٹ ہوگی کل کی شام۔ میں اس کا یہ برتھ ڈے اس کی زندگی کا بیسٹ برتھ ڈے بنا دوں گا۔ پورے 12 ہونے والے ہیں، پہلے میں جا کر اسے وش کروں گا، پھر اسے یہاں لے کے آؤں گا، تم دونوں تیار رہنا۔ یاہو یاہو، شونو نے بول کر اپنے موجودگی کا احساس دلایا۔ ہاں ہاں تم بھی، یارم نے شونو کو دیکھ کر کہا، اور پھر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ تھک ہار کے اب وہ سونے والی تھی، وہ مجبور ہو کر آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ جب آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھلا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یارم ہاتھ میں کیک اٹھائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور روح حیران و پریشان نظروں سے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے بیبی، وہ اس کے پاس آ کر اس کے ساتھ بیٹھا اور جھک کر اس کے گال کا بوسہ لیا اور چھری اس کے ہاتھ میں پکڑانے لگا، جبکہ روح ابھی تک شاکڈ کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کینڈل بجھاؤ، یارم نے اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے پیچھے آ کر بیڈ پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ میں چھری کو سیدھا کر کے کیک پر چلانے لگا۔ ویسے باہر وہ دونوں بھی انتظار کر رہے ہیں تمہیں وش کرنے کے لیے، لیکن یہ مومنٹ میرا ہے، سب سے پہلے تمہیں میں وش کروں گا، بعد میں جو چاہے کر لے۔ اب مجھے گھورنا بند کرو، جلدی سے کیک کاٹو، باہر خضر اور شارف کے ساتھ ساتھ تمہارا شونو بھی انتظار کر رہا ہے تمہیں وش کرنے کے لیے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جبکہ روح کے آنسو دیکھ کر وہ کھٹکا تھا۔ روح میری جان کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں تو تمہیں خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی سب کچھ منع کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے آنسو سے تر چہرہ صاف کرتے ہوئے بولا، یارم آج تک کسی نے میرے لیے یہ نہیں کیا، میں تو سب کے لیے ایک فالتو چیز تھی، سب مجھ سے نفرت کرتے تھے، کیا میں نفرت کے قابل تھی؟ وہ سوسو کرتے بولی، تم کس قابل ہو یہ تم مجھ سے پوچھو، مجھ جیسے اسٹون ہارٹ کو محبت کرنا سکھا دی تم نے۔ آج تک کسی نے تمہارے لیے یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ میرا حق تھا۔ اپنے دماغ سے ہر غلط سوچ نکال دو روح، میں نہیں چاہتا کہ تم ان لوگوں کو سوچ کرو، اور خبردار جو تم اس خوبصورت دن پہ ایک آنسو بھی بہایا۔ مجھے تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے یہ آنسو بھی بہت پسند ہے، لیکن آج کے دن انہیں مت بہاؤ۔ میں آج اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے اس دن پر مجھے میری زندگی دی ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ تمہیں کیا کیا پسند ہے، آج میں وہ ہر کام کروں گا جو تمہاری خوشی کا باعث بنے۔ اب مجھے گھورنا بند کرو، اپنی آنکھیں صاف کرو، کیک کاٹو اور بتانا شروع کرو۔ اسے اپنے ساتھ لگائے کیک کاٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیک کاٹ کر ایک پیس اس کے منہ میں ڈالنا چاہا جب اس سے پہلے روح نے وہ کیک پیس اس کی طرف کیا۔ یارم نے مسکراتے ہوئے پیس منہ میں لیا اور پھر وہی ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اب بتاؤ نا کیا کیا پسند ہے تمہیں؟ تمہارے اس برتھ ڈے کو اسپیشل بنانے کے لیے آج میں تمہاری پسند کی ہر چیز کروں گا، اس نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تو روح سوچنے لگی، آج سب کچھ بتا دو۔ اسے اس طرح سے سوچنے دیکھ کر یارم کی دلچسپی مزید بڑھی۔ مجھے چھوٹے چھوٹے پودے، سفید رنگ، نئی گھر، صبح کا وقت، آباد جزیرے، بہار کا موسم، میٹھی چائے، نئے گیت، سنہری دھوپ، ہلکا گلا اور محفل پسند ہے۔ اور آپ کو؟ روح کو لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے، پھر رک کر اس سے پوچھنے لگی، مجھے پرانے درخت، کالا رنگ، قدیم حویلیاں، شام کا وقت، ویران جزیرے، خزاں کا موسم، کڑک چائے، پرانے گیت، بارش، خاموشی اور تنہائی پسند ہے، لیکن ان سب سے زیادہ تم پسند ہو، اس لیے آج سے تمہاری پسند ہی میری پسند ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی دیکھ کر یارم نے جیسے بات ختم کی۔ آج پہلی بار روح کو ایسا لگا جیسے وہ مشرق ہے اور یارم مغرب۔ چلو باہر، تمہارے دونوں بھائی انتظار کر رہے ہیں، یارم نے اسے اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔
روح مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آئی۔ باہر خضر، شارف اور شونو کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی سر پر لمبی کاغذ کی ٹوپیاں تھیں جن پر ہیپی برتھ ڈے کے ساتھ ایک ایک ایموجی بنا ہوا تھا۔ یہ واقعی اس کے لائف کا سب سے بیسٹ برتھ ڈے تھا جس میں اس کے سب عزیز اس کے ساتھ تھے۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اس دن کبھی کسی نے اسے وش کیا ہو، لیکن ان سب کو اس کے برتھ ڈے کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ اس نے سب کی موجودگی میں کیک کاٹا اور سب کو کھلایا۔ روح بتاؤ تمہیں کیا گفٹ چاہیے؟ خضر نے پوچھا۔ جیسے جسے آپ جیسا بھائی مل جائے، اسے کسی گفٹ کی ضرورت ہے بھلا؟ روح نے اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکر ہے بچت ہو گئی، مجھے تو لگا تھا یہ لڑکی لوٹ لے گی مجھے، شارف بولا، جس پر یارم اور خضر دونوں مسکرائے۔ اور ہیلو، آپ کو نہیں کہا؟ خضر بھائی کو کہا ہے، آپ تو کل مجھے شاپنگ کرائیں گے۔ روح نے فیصلہ سنا کر اس کی ساری خوش فہمی دور کی، جس پر شارف کا منہ بن گیا۔ پھر تو میرا بھی حق بنتا اپنی بہن کو کچھ نہ کچھ دینے کا۔ خضر بولا، بتاؤ نا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں روح؟ خضر نے اصرار کیا۔ کیا کہوں خضر بھائی، سچ کہوں تو میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آج تو میرے پاس آپ سے مانگنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے آج نہیں، لیکن کبھی تو ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم مجھ سے زندگی میں جو کچھ مانگو گی میں تمہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تمہارا یہ بھائی اپنی جان پر کھیل کر بھی تمہاری خواہش پوری کرے گا۔ خضر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بھائی کا مان بخشا۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ سب کو میرے برتھ ڈے کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ روح نے کب سے دماغ میں آتا سوال آخر پوچھا۔ ارے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہم پتہ لگا ہی لیتے ہیں، شارف الگ ہی انداز سے بولا۔ روح، جس دن تمہارا اصلی آئی ڈی کارڈ بنا تھا نا، اس دن پتہ چلا تھا، خضر نے دانت دکھاتے ہوئے شارف کی طرف دیکھ کر بتایا، جبکہ شارف نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یارم آج سارا دن اس کے ساتھ تھا، ہر ممکن طریقے سے اسے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج اس نے بہت ٹائم تک فاطمہ بی بی سے بات کی تھی اور یارم نے کچھ نہیں کہا تھا، جبکہ وہ فون نمبر والی فائل یارم اپنے آفس لے گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے بات نہیں کر پائی تھی۔ آج یارم نے اسے شونو کے ساتھ کھیلنے سے بھی نہ روکا تھا۔ وہ باہر شونو کے ساتھ کھیل رہی تھی جب کہ یارم اندر اس کے لیے کچھ بنا رہا تھا۔ یہ گھر کافی بڑا تھا جس کا ایک کمرہ بند تھا۔ یارم، اس کمرے میں کون ہے؟ اس نے بند کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری سوتن، ملو گی اس سے؟ یارم نے شرارتی انداز میں بولا۔ ملوں گی نہیں، سر سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالوں گی، روح ناک پھلا کر بولی۔ ہائی میری معصوم بیوی کی معصوم دھمکیاں۔ وہ اس کا گال چومتے ہوئے واپس کچن کی طرف گیا جہاں وہ اس کے لیے اسپیشل کچھ بنا رہا تھا۔ بیبی تم دروازہ اندر سے بند کر لو، میں کچھ سامان لے کر 10 منٹ میں واپس آیا، پھر آج کی یہ شام میں تمہارے لیے اسپیشل بناؤں گا اور رات تو میری اسپیشل بنا دینا۔ وہ اس کی طرف جھک کر دو معنی بولا۔ یارم اب بالکل اچھے نہیں ہے۔ وہ پیر پٹکتی اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے آئی، جبکہ یارم اپنے ڈمپل کی نمائش کرتا آگے بڑھا۔ اپنے کہے کے مطابق 10 منٹ کے بعد وہ گھر پر تھا۔ گھر کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ یارم کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی وہ تیزی سے گھر کے اندر آیا۔ شونو زمین پر زخمی حالت میں پڑا تھا، جبکہ روح کہیں نہیں تھی۔ اس کو جو ڈر تھا وہی ہوا۔ دادا نے اسے نہیں بلکہ روح کو اپنا نشانہ بنایا تھا۔ اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی سے خضر کو فون کیا۔ اسے سب بتایا، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے۔ ڈیول کی کمزوری پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، کاش اس سے پہلے تم اپنا انجام سوچ لیتے۔ تمہیں اتنا تو پتا ہوگا ڈیول دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور تمہاری نگاہوں نے ڈیول کی عزت کی طرف دیکھنے کی گستاخی کی ہے۔ پہلا وار تم نے کیا ہے تو زخم سہنے کو بھی تیار رہو۔ خضر اور شارف اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ تم لوگوں کے پاس صرف 15 منٹ ہے، مجھے میری روح چاہیے۔ وہ کہاں تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس ایک اندھیرا نما کمرہ تھا، اور اندھیرے سے تو وہ بچپن سے ہی ڈرتی تھی۔ وہ لوگ کون تھے اور کیوں انہوں نے اسے تھپڑ مارے؟ اور شونو، کتنی بے رحمی سے ان لوگوں نے شونو پر ہتھیار سے وار کیا۔ وہ بیچارہ تو بس اپنی دوست کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یارم ٹھیک کہتا تھا، شونو جس نسل کا کتا ہے وہ واقعی بہت خطرناک اور چالاک تھی۔ یا اللہ میرے شونو ٹھیک ہو۔ اس نے بے اختیار دعا مانگی۔ وہ اس وقت ایک اندھیرے کمرے میں بند تھے۔ وہ لوگ اسے یہاں کیوں لائے تھے؟ یقیناً یارم کے دشمن تھے جو اسے پھنسانا چاہتے تھے۔ کیا یارم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ لوگ مجھے یہاں لے آئے ہیں؟ یا اللہ میری عزت کے محافظ آپ ہو، پلیز میرے یارم کو یہاں بھیج دو۔ وہ سسکتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ وہ تینوں تیزی سے وکرم کے اڈے پہ آئے تھے جہاں وہ سب چھوٹے چھوٹے بڑے گنڈوں کو اپنے ساتھ ملائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی یارم کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا گریبان پکڑتا، گنڈوں نے اسے پکڑنا چاہا، جبکہ یارم بے قابو ہوتا وکرم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گنڈوں نے شارف اور خضر کی تلاشی لی اور ہتھیار برآمد کر لیے۔ روح کہاں ہے؟ یارم چلایا، اور اتنے زور سے چلایا کہ کمرے میں بند روح کو بآسانی
اس کی آواز سنائی دی۔ روح کے اندر کسی نے نئی زندگی پھونک دی۔ وہ دوڑ کر دروازے کی طرف لپکی، جبکہ پیر میں موجود بیڑیوں نے اس سے مزید آگے قدم نہ بڑھنے دیا۔ وہ چاہ کر بھی دروازے تک نہ پہنچ پائی۔ وہ اندر سے چلانے لگی، لیکن شاید اس گیراج سے آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ تبھی تو یارم کو اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ باہر سے وہ یارم کی آواز کچھ حد تک سن پا رہی تھی۔ اسے یقین تھا یارم اسے بچا لے گا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ روح خدا کا شکر ادا کرتی یارم کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے پوچھا روح کہاں ہے؟ وہ پھر سے چلایا تھا۔ پتہ ہے کیا ڈیول، میں تمہیں بچپن سے کچھ نہ کچھ سکھاتا رہا ہوں، اب بھی سکھاؤں گا۔ اپنی کمزوری کو کبھی اپنے دشمن پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اپنی کمزوری کو اپنے دشمن سے چھپا کے رکھو۔ لیکن یہاں پر تم نے غلطی کر دی، اور ایک اچھا استاد ہونے کے ناطے میں تمہیں تمہاری غلطی سدھارنے کا موقع دیتا ہوں۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو، اور ایک بار پھر سے دوستی کا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ معافی مانگ لو مجھ سے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آخر بڑا ہوں تمہارا۔ وکرم ٹھہر ٹھہر کے بولا۔ میری روح کہاں ہے؟ یارم نے پھر سے پوچھا۔ میں نے کہا معافی مانگو مجھ سے اور بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ وکرم دھاڑا تھا۔ کمرے کے اندر آتی کچھ آوازیں سنتی روح اس کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ تو اب تک یہ بھی نہیں سمجھی تھی کہ وہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا وہ لوگ روح کے لیے یارم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں؟ کبھی آواز تیز ہو جاتی تو کبھی آہستہ۔ وہ ان کی مکمل بات تک نہیں سن پا رہی تھی۔ جلدی فیصلہ کرو ڈیول، زندہ رہ کر مجھ سے واپس دوستی کرنا چاہو گے، یا میں تمہیں مار کر مثال قائم کروں؟ ویسے ماننا پڑے گا تمہیں، ابھی تمہاری بیوی کو کڈنیپ ہوئے 10 منٹ نہیں ہوئے، اور تم میرے سر پر آ پہنچے ہو۔ روح کہاں ہے وکرم؟ وہ اس کی بات کاٹ کر ایک بار پھر سے چلایا۔ ڈیول مت بھولو یہ میرا ایریا ہے، اور میں تمہیں 1 سیکنڈ کے اندر اندر موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں، اور اس کے بعد میں تمہاری بیوی کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وکرم اپنی بات مکمل کرتا، یارم نے اپنی آستین سے ایک چھوٹا سا چاقو نکال کر اس کی طرف پھینکا، جو اس کے گلے کے بیچوں بیچ اٹکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وکرم زمین پر گرا۔ گھنڈوں نے دادا کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی فائرنگ اسٹارٹ کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ وکرم تک پہنچتے، یارم تیزی سے اس کے پیچھے آ کر اس کی گردن پر اٹکے چاقو پر اپنا ہاتھ مزید دبا چکا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ کیا کرے گا تو میری روح کے ساتھ؟ کیا کرے گا تو میری دوست کے ساتھ؟ بول سالے۔ کمزوری بول رہا تھا نا تو سن لے، وہاں وہ لڑکی میری کمزوری ہے، اور کمزوری سے کہیں زیادہ وہ لڑکی میری ہمت ہے، میری طاقت ہے، میری جان ہے۔ وہ تو نے میری جان کی جان لینے کی کوشش کی۔ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا ہوا بولا۔ روح کہاں ہے؟ خضر نے گنڈے کو دبوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ سامنے والے کمرے میں ہے، وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولا۔ تھینک یو ٹھا۔ ساتھ ہی خضر نے اس کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلا دی۔ اچھا آدمی تھا، خضر نے افسوس سے کہا۔ ابے تھا نہیں ہے، شارف نے اس کا دھیان زمین پر آدمی کی طرف دلایا۔ ٹھا ٹھا۔ خضر نے ایک بار پھر سے گن لوڈ کی اور اسے 2 گولیاں اور مار ڈالی۔ اب تو تھا نا؟ اس نے شارف سے کنفرم کرنا چاہا۔ شارف نے ایک نظر زمین پر پڑے آدمی پر ڈالی اور پھر احسان کرنے والے انداز میں کہا اور ساتھ ہی پھرتی سے سامنے کھڑے آدمی کو لات مار کر زمین پر گرا دیا۔ ایک ایک کر کے سارے ہی گنڈے اب زمین پر پڑے تھے۔ کچھ ڈیول سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہے تھے تو کچھ خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شارف دادا ہمارے مہمان ہیں، ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، انہیں مہمان بنا کر ہمارے قید خانے میں شان و شوکت سے رکھو، یارم نے شارف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو ڈیول، دادا کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، شارف بولا۔ میں روح کو نکالتا ہوں۔ خضر سوچتے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ شارف تم دادا کو سنبھالو اور یہاں سے نکلو۔ یارم نے ایک جھٹکے سے دادا کو اس کی طرف کیا، جو ابھی تک درد سے بلبلا رہا تھا۔ خون سے پوری قمیض لال ہو چکی تھی۔ چلیے دادا آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ شارف نے ان کے دونوں ہاتھ باندھے اور آگے کی طرف دھکا دیا، جبکہ یارم نے اپنے کندھے کے زخم سے قمیض الگ کی۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ اسے فوراً فرسٹ ایڈ کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت اسے روح سے زیادہ امپورٹنٹ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ خضر کی پیچھے دروازے کی طرف بڑھا جب پیچھے سے کسی نے اپنے سکنجے میں جکڑا۔ خضر تیزی سے دروازہ کھول کر اس کی طرف آیا۔ کمرے میں روشنی سے اس کی آنکھیں چنچنائی۔ خضر تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو روح؟ خضر اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ بھائی آپ اپنے قریب اپنا دیکھ کر وہ سسک اٹھی۔ وہ اپنوں کے پاس پہنچ چکی تھی۔ روح بے اختیار اس کے سینے سے لگ کے پھوڑ پھوڑ کر رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوا میری گڑیا، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم آ گئے ہیں نا، تم بالکل ٹھیک ہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ پیار سے لگائے بہلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے ساتھ اٹھاتا، نظر اس کے پیر پر پڑی۔ روح تمہیں کتنا بڑا زخم آیا ہے، چابی کہاں ہے اس کی؟ اس نے بیڑیوں کو کھینچنے کی کوشش کی۔ درد ہو رہا ہے، سو سو کرتے بولتی خضر کو اتنا کیوٹ لگی کہ وہ بمشکل اپنی ہنسی دبا کر اٹھا۔ میں چابی ڈھونڈ کے لاتا ہوں، جلدی آئیے گا بھائی، روح نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔
بس گڑیا میں ابھی آیا، بس 2 منٹ میں چابی ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ 19 سال بعد اس نے کسی کو گڑیا کہہ کر پکارا تھا۔ باہر نکل کر آگے پیچھے ہر طرف چابی ڈھونڈنے لگا۔ روح خضر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اب اپنے آپ کو سنبھالتی بڑی مشکل سے کھڑی ہو کر بیڑیاں گھسیٹتے دروازے کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہاں پر اس نے جو منظر دیکھا اس نے روح کا بھروسہ نہیں بلکہ روح کو توڑ کر رکھ دیا۔ بالکل سامنے اس کا یارم کو کسی نے گولیوں یارم کسی کو گولیوں سے چھلنی کر چکا تھا۔ ہاں وہ یارم ہی تھا، اس کا یارم۔ روح بے یقینی سے سامنے یارم کو دیکھ رہی تھی، شاید وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا، روح کی سانسیں رکنے لگی۔ یارم اس کے بے حد قریب آ چکا تھا، وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ روح تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے قریب کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے میں اپنے یارم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون تھا یہ شخص؟ اس کا یارم تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ وہ ضرور کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کا یارم ایسا تو نہیں تھا، یہ تو کوئی حیوان تھا جس کے لیے کسی کی جان لینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ وہ بے دردی سے لوگوں کی جان لے رہا تھا، وہ اس کا یارم نہیں تھا۔ یارم روح کو چوٹ لگی ہے، بہت زیادہ گری ہوئی ہے۔ خضر چابی لے کر آیا۔ ڈیول کو بہت چوٹ لگی ہے، پیر بری طرح سے زخمی ہے۔ یارم کے کندھے سے خون نکل رہا تھا، جبکہ خضر کے ہاتھ سے بھی پانی کی طرح خون بہہ رہا تھا، لیکن شاید یہ لوگ درد نامی چیز سے ناواقف تھے۔ سارم کا ایک ایک لفظ سچ تھا، اس کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہوا تھا۔ یارم انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، ڈیول شیطانوں کا بادشاہ۔ خضر نے چابی کی مدد سے بیڑیاں کھول دیں۔ زخم بہت گہرا نہیں تھا، لیکن یارم بہت احتیاط سے اس کا پیر دیکھ رہا تھا۔ روح ہم سب پہلے ہسپتال ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تمہیں بہت چوٹ لگی ہے، اس نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے اس کے چہرے پر دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ یارم نے اس کے چہرے پر اپنے لیے بے یقینی دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کی بے اعتباری دیکھ کر اس کو دوبارہ دیکھنے کی یارم اپنے اندر ہمت پیدا نہیں کر پایا۔ یارم کو کچھ گڑبڑ ہونے کا اندازہ تھا، لیکن فی الحال اسے اگنور کر گیا۔ اس نے کب اسے اٹھایا اور کب لا کر گاڑی میں بٹھایا اسے ہوش نہ تھا۔ ہوش تھا تو بس اتنا کہ یارم نے اس کا یقین توڑا ہے۔ گاڑی اسپتال کے سامنے آ کر رکی۔ یارم یہاں بھی احتیاط سے اسے اٹھا کر اندر لایا۔ وہ سارے راستے ایک لفظ نہ بولی، پر اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ خضر اور یارم نے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ خضر پریشان تھا کیونکہ جب روح کے سامنے آیا تھا تو وہ اس سے بات کر رہی تھی، پھر اچانک نہ جانے کیا ہو گیا کہ روح اس سے بھی منہ پھیر گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے پیر کی پٹی کی۔ یارم کو اس کی خاموشی بہت ڈسٹرب کر رہی تھی، اس لیے یارم نے ڈاکٹر کو اس کا مکمل چیک اپ کروانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اسے ذہنی دباؤ کا شکار بتایا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ فی الحال کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مشورہ کر کے روح کو نیند کا انجیکشن دے دیا تھا کہ وہ پرسکون ہو جائے، اور جب اسے گھر لے کے آیا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لایا۔ وکرم، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ وہ روح کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وکرم سے مخاطب تھا۔ 26 منٹ، آج روح اس سے دور ہوئی تھی۔ 26 منٹ میں یارم اس تک پہنچ گیا تھا، لیکن 26 منٹ میں اس نے اپنا بہت کچھ گوا دیا تھا۔ روح کا یقین، روح کی محبت، روح پر اپنا حق کو اس کی حالت دیکھ کر سمجھ چکا تھا وہ کتنا اور کس حد تک جان چکی ہے۔ وہ اس کی نظروں کو جتنا چاہے اگنور کرے، لیکن سچ یہ تھا کہ ایک بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر پایا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔